बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। करंट अफेयर्स एपिसोड 7 में खुशामदीद। आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे चाहत फ़तेह अली ख़ान पाव पाव साहब से। आज जो भी उनके साथ हुआ मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग करेंगे डॉक्टर ईमान की क्यों डरे वो डॉक्टर ईमान और वो क्या अपने ग्रुप के अंदर मैसेजेस कर रहे हैं, पोलर रिकॉर्ड माफिया क्यों मांग रहे हैं, और उसके बाद बात करेंगे टिकटॉक लाइव के बारे में कि टिकटॉक लाइव क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर बंद होने जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज एक रिएक्शन दिया है एक मीडिया वाले को, उस पर भी हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में, करप्शन के बारे में, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में। ये सारी चीज़ें आज इसमें इंक्लूड होगी। रेहान तारिक साहब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद नदीम नानी वाले साहब का पॉडकास्ट उन्होंने किया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। समिया जाब की तरफ से जो नई स्टेटमेंट आई है, सरगोदा में पुलिस कांस्टेबल ने एक मुलजिम का सर अपनी गोद में रख के उसको दबा रहा था, एक वीडियो वायरल होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सैलाब मुतासरीन को तो हम भूल ही नहीं सकते, उन पर ज़रूर आज हमने बात करनी है। इस्लामाबाद थाना नीलोर में एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ टॉपिक बुरे होते हैं लेकिन हमें बात करनी पड़ती है। फूड पापा अली शेखानी का जो ब्रांड है क्या वाकई लोगों के साथ धोखा कर रहा है, उसके बारे में हमने बात करनी है। और बाकी लाहौर के अंदर बड़ी तादाद में दूध ज़ाया किया गया, क्यों लोगों का नुकसान कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और सिविक सेंटर बैरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 4 के अंदर औरतों ने मर्दों को गालियाँ दी हैं। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई, आपका भी। चाहत फ़तेह अली ख़ान पाव पाव आज अंडे पाड़ गए ना सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो देखें, तजलील किसी की भी की जाए ये गलत है। वो एक प्रोग्राम करके एक इवेंट से बाहर निकले, वहाँ पे कुछ एक शख्स है, उसने कहा जी कि मैं आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूँ। वो तस्वीर बना के भी फारिग हुए तो इतनी देर में 2 लोग आते हैं और उनके सर पे अंडे मारते हैं, मास्क पहन के। अब यहाँ पे 2 तरह की बातें लोग कर रहे हैं। एक ये लोग बात कर रहे हैं कि चाहत फ़तेह अली ख़ान कुछ अरसे से मंजर-ए-आम पे उस तरह से नहीं उठ रहे, इसलिए उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए खुद किया है। चाहत फ़तेह अली ख़ान ने खुद किया है, ये लोगों की राय है, लोग बात कर रहे हैं। ये तो मैं सोचा ही नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। और तीसरा एक और तबका भी है जो ये कहता है कि जब वो गाना गा रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें अंडे नहीं बल्कि डायरेक्ट गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ गायक लोगों की तौहीन कर रहे हैं बल्कि बड़े बड़े सिंगर जो अच्छा काम करने वाले थे, अब लोग उनको कहना शुरू हो गए कि भाई आपके तो काम की जरूरत ही नहीं है। जब मार्केट में चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे एक बंदे मौजूद हैं तो हम आपको किस लिए सुने, क्योंकि वो सिंगिंग की तौहीन करने के लिए बैठे हुए। सर फिर भी अंडे नहीं मारने चाहिए, नहीं मारने चाहिए, ज्यादती है। अच्छा, डॉक्टर ईमान अपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलते कर रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं, पहले आप ये सुने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे सारे एडिटरों आगे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, कोई गाल वाली वीडियो ना लाओ, ना गाली वाली वीडियो चाड़ो, ना मेरा कोई डॉक्टर आर्मी का मेरी पुरानियां वीडियो लासी सही है, क्योंकि हालात बहुत खराब होए ने तो यार ना टॉप लिस्ट ना पे आंदा है। सही है, मेहरबानी करो, किसे गाल गलोच ना करो, ना गालियां दी वीडियो लाओ, मेरियां भी अगर पुरानियां लाइयां ने तो प्लीज़ ख़त्म करो। अब ये डॉक्टर ईमान के मैसेज हैं, इस टाइम पे वो घबराए हुए हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि भाई मेरी एक तो वीडियोस ना चलाओ, पुरानी क्लिप्स ना चलाओ, दूसरा मैं पहले नंबर पे हूँ, लिहाजा गुजारा करो कोई भी एडिटर किसी के खिलाफ वीडियो ना बनाए। तो दूसरी साइड पे पोलर रिकॉर्ड भी माफिया मांग रहे हैं, ये चक्कर क्या है? सर देखें, जब से अदारे एक्शन में आए अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लूज मोशन शुरू हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पे उनको जो लोगों की ना माओं को देखते थे, ना बहनों को, ना बेटियों को, लाइव आके तेरी माँ की, तेरी बहन की, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी टिकटॉक पे, अब उन सब लोगों को इस टाइम उलझन हो रही है। इसी हवाले से डॉक्टर ईमान ने व्हाट्सएप ग्रुपों में ये मैसेज चलाया कि खुदारा खुदारा, एक तो मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैं गालियां दे रहा हूँ, मैं लाइव लोगों से साथ बेहुदा बातें कर रहा हूँ, ये ना चलाएं। और अभी मैं खुद लाइव नहीं आ रहा हूँ इन दिनों, इसलिए पुरानी मेरी वीडियोस को ना चलाया जाए। दूसरी तरफ पोला रिकॉर्ड वहाँ पे खड़ा होता है जहाँ पे बहुत सारे और लोग भी खड़े होते हैं, और वहाँ पे वो कहता है कि भाई मैं अब मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा कि मैं इंदा के बाद ना किसी को गालियां दूंगा और ना मैं इस तरह का बंदा हूं। लेकिन ये सारा क्रेडिट अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये अदारों को जाता है, जो अदारे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इन जैसे लोगों को नखेल डालने के लिए सारे आलात तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, टिकटॉक लाइव की बात करें, पाकिस्तान के अंदर बैन होने जा रही है, सुना है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। सर टिकटॉक लाइव के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि असल में ना हमारे पाकिस्तान में कोई भी बात होती है ना तो
کنٹروورسی کریٹ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس ٹائم تک باضابطہ اداروں کی طرف سے کوئی بات نہیں چل رہی. اور دوسرا میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ ٹک ٹاک لائیو تو بین تب ہو جو پہلے اس کو پرمیشن دی گئی ہو. وہ آلریڈی پاکستان کے اندر الاؤ نہیں ہے. اس کو لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اب یہ سوال طلب مطلب انلیگل ہے پاکستان کے اندر ٹک ٹاک لائیو. اب لوگ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا موبائل کے اندر ایک پراکسی ہوتی ہے, جی بالکل, وی پی این جسے کہتے ہیں, اس کو آن کیا جاتا ہے. پھر لوکیشن کوئی یو کے کی ڈالتا ہے, کوئی دبئی کی ڈالتا ہے, مختلف لوکیشنز ڈال کے اور وہیں کی سموں کو استعمال کر کے آن لائن اس کے ذریعے لائیو چلایا جاتا ہے. اب دیکھیں مختلف ممالک کے ساتھ جب یہ لوگ وی پی این آن کر کے وہاں کی لوکیشنز ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے اس یہاں پہ لوگ لائیو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں. اب اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اب اس کا بہترین حل یہی ہے جو انہوں نے پشاور میں کیا, جو انہوں نے مانسیرا میں کیا, اور جو ابھی مزید کرتے جا رہے ہیں, جہاں سے بھی ان کو رپورٹ ہوتی ہے, لوگوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ پکڑ. ہاں, ان کے خلاف صرف معافی تک کام نہیں ہونا چاہیے, باقاعدہ سزائیں ہونی چاہیے, باقاعدہ ان پہ جرمانے ہونے چاہیے. اس صورت میں جا کے ہم امید کرتے ہیں کہ تھوڑا لانگ ٹرم پہ یہ کام رکے گا. بہرحال ٹک ٹاک لائیو جو ہے پاکستان کے اندر پہلے سے ہی بین ہے, تو وہ چل ہی نہیں رہی, تو پھر اس کو کیسے بین کریں گے؟ وی پی این لگا کے لیگل طریقے سے. یہ صرف لوگ اپنی ویڈیوز چلانے کے لیے کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, فیک نیوز ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی اگر ہم لوگ بات کریں, کرپشن کا الزام آج تک ان پہ ثابت نہیں ہوا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر, عمران خان کے حوالے سے بلکہ میں ایک تجزیہ گار کا تجزیہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ جی تمام لوگوں نے اپنا دل کا زور لگایا ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو اس نے اپنی حکومت کی ہے, عمران خان بذات خود عمران خان کی بات ہو رہی ہے, اس پہ کوئی بندہ کرپشن ثابت نہیں کر سکتا سوائے گھڑیوں کے اور سوائے ان چیزوں کے جو کہ پتہ ہے ساروں کو کہ یہ جھوٹ پہ مبنی, ایک آپ کو پتہ پروپیگنڈا کہہ لیں گے جو بھی کہ. ہاں, ایک بات ضرور ہے, عمران خان کے ساتھ جو مختلف کابینہ کے لوگ تھے وہ لوگ تھے جو مختلف پارٹیوں سے آلریڈی آئے ہوئے تھے. وہ لوگ اس کے ساتھ غلط بیانی بھی کرتے رہے, کرپشن بھی کرتے رہے. عمران خان کے ساتھ 2-4 لوگ ہی مخلص تھے جو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے محمد علی صاحب ہو گئے یا اور لوگ. باقی ادروائز زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ وہ تھے جو کرپٹ لوگ تھے, اور وہ عمران خان صاحب خود نہیں لائے تھے, وہ ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے, سسٹم کے تھرو آئے تھے. جی. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان سے بلا رہے ہیں, مل لو ہی نہیں رہے, 5-6 ماہ ہو گئے. سر, اس حوالے سے ان کی آپس میں بھی گروپ بندی آپ کو پتہ چل رہی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ان کے حمایتی ہیں عمران خان, آپ کو پتہ ہے بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے عمران خان کو, عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی علیمہ خان اگر جیل کے باہر دھرنا دے سکتی ہے, جیل کے باہر کھڑی ہو سکتی ہے, تو علی امین گنڈا پور کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر اس کو پکڑتے بھی ہیں تو پھر بھی آنا چاہیے. اور 4 سے 5 دفعہ عمران خان نے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے, اس کے باوجود وہ نہیں آیا ہے. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا مینجمنٹ کے بارے میں جو کے پی کے اندر ہو رہی ہے, شاید کوئی کوشچن ایسے ہیں جو خان سر نہیں, عمران خان نے اس کو منع بھی کیا تھا نا وہاں پہ. یہ جو اس نے بجٹ کے حوالے سے کیا, اس کے حوالے سے کچھ انہوں نے انسٹرکشنز دی تھی, وہ عمل نہیں کیا گیا. کچھ چیزوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافی ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے نہیں کی ہیں, 4-5 باتیں تھیں جن سے انہوں نے ڈینائی کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے بشرا بی بی کے بارے میں, وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سر جی, شیر افضل مروت صاحب بشرا بی بی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں دعا گو ہوں کہ وہ بہت مشکل میں اور اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان کرے. بیسکلی کیا ہے, اب یہ دعا کیوں دی گئی ہے, اس کے پیچھے بھی ایک پوری لابی ہے اور ایک سیاسی پس منظر ہے. کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اس ٹائم اگینسٹ چل رہے ہیں کس کے؟ علیمہ خان کے. اور بشرا بی بی کی بہنوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کس کے خلاف؟ علیمہ خان کے خلاف. اب جب انہوں نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے تو ادھر سے شیر افضل مروت نے بشرا بی بی کے حق میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. اچھا, یہ سسٹم ہے سارا. اعجاز الحق صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے سر, اور آرمی چیف کے بارے میں کچھ وہ بولی ہیں باتیں پرانی. سر, اعجاز الحق نے صرف بیان نہیں دیا, بہت بڑا بیان دیا ہے. اور اعجاز الحق صاحب خود کون ہے؟ جو ضیاء الحق کے بیٹے. ایسا ہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو اس ٹائم ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے جیل میں پیغام بھجوایا ہے کہ اگر آپ ہمارے حق میں بیان دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ڈی جی ISI, DGC اور جنرل باجوہ
کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کر دیں گے. اچھا, یہ تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے سر. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ سر دیکھیں, اب کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بڑے لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ ہوا ہے تب بھی ظاہر سی بات ہے اعجاز الحق صاحب موجود ہیں پاکستان میں, وہ یہ بیان دے رہے ہیں, اور اگر نہیں ہوا تو ان کو پوچھنا چاہیے ان سے کہ بھائی وہ بغیر کنفرمیشن کی یہ بات کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں ہے. ظاہری بات ہے. اچھا, ریحان طارق صاحب ندیم نانی والا کا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے گئے, انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا, حالانکہ پتلو میں کنٹروورسی چلی, جان جو جاتے ہیں وہ کنٹروورسی کرتے ہیں. اب ندیم نانی والا کو انہوں نے کیوں پکڑا؟ وہ تو کنٹروورسی کوئی نہیں بنے گی ان کے ساتھ. سر دیکھیں, کنٹروورسی کی بات نہیں ہے. بیسیکلی مجھے جو لگ رہا ہے کہ ریحان طارق صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, میں نے پتلو کا اگر انٹرویو کیا تو اب میں اس کا ندیم نانی والے کا بھی کر رہا ہوں. لیکن ایک تو میں یہاں پہ کمزوری یہ سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے جتنے بھی, دیکھیں کوئی بھی ایک بلادری بن جاتی ہے, جیسے ڈراموں میں کام کرنے والے ایک بلادری ہے, ٹک ٹاک پہ کام کرنے والی بلادری ہے, ایسے ہی مختلف جگہوں پہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں ٹک ٹاک پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہے. بالکل ایسے. کل کی بات ہے کہ ریحان طارق کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا ہے, کس کے؟ مسٹر پتلو کے, لیکن اس کے اپنے اتر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل. اور ریحان طارق بلکہ یہ بھی اس کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے جی کہ اوہ میں تجھے شیر سمجھتا تھا لیکن تو گیدڑ نکلا. ایسا ہی ہے. تو دوسری طرف اگر یہ ٹک ٹاکر اچھے نہیں ہیں تو تم پھر ندیم نانی والے کو کیوں بلا رہے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اگر تمہیں ٹک ٹاکر نہیں پسند, باقی نہیں پسند, تو ان کے پوڈ کاسٹ کیوں کرتا ہے؟ کیوں کر رہے؟ 9 تاریخ کو تو اس کو بھی طلب کیا جا رہا ہے, ندیم نانی والے کو, اس کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو جب یہ سارے ہے ہی نہیں ٹھیک تو تم پھر کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر پوڈ کاسٹ میں لوگوں کی شخصیت کے بارے میں سوال کریں. ریحان طارق صاحب, آپ ایک جرنلزم سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں, میڈیا پرسن ہیں, آپ کو بڑا اللہ نے علم و فہم دیا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کی ذاتیات کو لے کے آ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں گاڑی کا نمبر کیا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ 4 جماعتیں پڑھے ہوئے ہو, کبھی آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو بولنے کے ایتھکس نہیں ہے, کبھی آپ کہتے ہو کہ آپ لڑکیاں نے چاہتے ہو. یہ واٹ از دس؟ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ندیم نانی والے کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے بلایا اسی لیے ہوگا, لیکن اس دفعہ انہوں نے سوال کوئی ایسے نہیں کیے ہوں گے. کیوں؟ وجہ کیونکہ لوگ اب ان پہ نظریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے, لوگوں نے مجھے کھینچ دینا ہے, اس لیے وہ ڈبل میننگ بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل صحیح ہے, کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک. سمیہ حجاب نے یہ بات بولی ہے کہ میں شادی تو کروں گی لیکن میں حسن جیسے مرد کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. عثمان بھائی, جو آپ نے سمیہ حجاب کے والے سے بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں حسن جیسے لڑکے سے شادی نہیں کرتی, مجھے ایک سوال کا جواب دے. آپ نے اگر اسے چیک ہی کرنا تھا, میں سمیہ حجاب سے ایک سوال کرتا ہوں, تو کیا چیک ایسے کیا جاتا ہے کہ 1.5-2 سال ریلیشن میں رہے, رات کو ہوٹلوں میں بھی اکٹھے رہے, اور آپ کی اس کے پاس ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ جو اگر معاشرہ دیکھے تو وہ نازیبا ویڈیو کہلائیں گی؟ مجھے یہ بتائیں, ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح. پھر دوسری طرف آپ یہ کہتی ہیں کہ میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں, لیکن میرا ذرائع معاش یہی ہے, اگر مجھے کوئی اچھا آدمی مل جائے تو میں یہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. او بھائی, ابھی سال بھی نہیں ہوا, آپ کی ایک کنٹروورسی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. سال بھی نہیں ہوا نا, سال بھی نہیں ہوا, ابھی 8-10 مہینوں کے بعد آپ کی نئی کنٹروورسی کریٹ ہوگی, اور اس میں بھی آپ یہ شرط رکھ رہی ہیں کہ بھائی اس سے بولیں ایڈیشنل SHO صاحب کہ میری جتنی بھی نازیبا ویڈیو یا جو ویڈیو اس کے پاس وہ ڈیلیٹ کریں. بالکل. تو پھر آپ خود بتائیں کہ وہ لڑکا حسن غلط ہے یا آپ غلط ہو. اور جو خاندانی بچیاں ہوتی ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری شرم اور ہماری عزت کیا ہے. جب تک عزت عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے, وہ مرد اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے. اچھا, ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک کانسٹیبل ہے سرگودا کے اندر, ایک مجرم کا جو سر ہوتا ہے اپنی گود میں رکھ کے اس کو دبا رہا ہوتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی پیسے ویسے لیے یا کچھ ہو رہی ہے؟ سر نہیں, یہ بیسکلی جو تصویر وائرل ہوئی نا, یہ اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی جب سوشل میڈیا پہ چلتی ہے, لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں, تو پھر وہ کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری یہ ویڈیو یا تصویر بنی ہے. سوری, اب ہوتا کہ ضلع کچہری قصور میں ایک پولیس کانسٹیبل ہے, ریحان نام ہے اس کا, ریحان. وہ وہاں پہ ایک مجرم کو لے کے آتا ہے, تو کہتا ہے گرمی بہت تھی, اور جب اس نے اپنی داد سنائی, ساری بات سنائی, اس نے کہا کہ مجرم جو تھا وہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس نے, اور ہمیں وہاں پہ بہت ٹائم لگ گیا. عدالت میں تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی ٹائم لگ ہی جاتا ہے. کہتا ہے اسی دوران اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی.
تو جب طبیعت خراب ہوئی تو اس شخص نے اس کا سر اپنے گود میں رکھا اور اس کو دبانا شروع کر دیا. جب دبا رہا تھا تو کسی شخص نے اس کی تصویر بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی. لوگ تو اچھے کاموں کو پذیرائی تو دیتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کوئی بھی ادارے کا بندہ جب اچھا کام کرتے, دیکھیں اگر ہم ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں, ان کے غلط کاموں کو لوگوں کے سامنے کرٹیسائز کر کے پیش کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے اچھے کاموں پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ اس شخص کا بہت اچھا اقدام ہے اور ہمیں اس کو پذیرائی دینی چاہیے. اچھا, میں نے دیکھا ہے سیلاب کے کچھ ایریاز میں جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن پولیس والے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. کیا ویڈیوز بنانا اتنا ضروری ہے کہ آپ پولیس والے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ سر نہیں, وہ ویڈیو بنانا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو وہاں پہ ایک ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا کون ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ تو نہیں پتا کہ وہ نام کیا ہے, یہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایک شخص جاتا ہے, وہاں پہ باقاعدہ ان کا کارڈوں پہ نام بولتے ہیں اور ان کو ذلیل کر کے وہاں کھڑا کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. پولیس والے 2-3 کھڑے ہیں, ایک پولیس والا تصویریں بناتا ہے اور اس کو کہتے ہیں سیدھا ہو کے کھڑا ہو, تصویر تیری لینی ہے, اور بیگ ایک ہی رکھا ہوا ہے وہ آٹے والا, ایک بندے کو بھیجتے ہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا, اور وہ جو تصویر یا ویڈیو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. اور بندے نے کیا لکھا کہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اگر کسی اعلیٰ کام تک یہ پہنچے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے اور ایسے لوگوں کو ذلیل نہ کیا جائے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یار وہ آلریڈی اجڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر ان کے ختم ہو گئے, کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے, بچے کئیوں کے اپنے آپ کے سامنے ان کا زرع معاش کیا ہوتا تھا, یا فصل ہوتی تھی یا جانور, وہ ان سے چلے گئے. تو یار آپ ان کی مدد بھی ایسے کر رہے ہو کہ جیسے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے. اچھا, اسلام آباد تھانہ نیلور میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اب یہ زیادتی کون کرتا ہے؟ سر تھانہ نیلور کی حدود ہے شہین ٹون 4B. اچھا, وہاں پہ ایک قاری صاحب ہے جو 11 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اسی اثناء میں ان کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اور وہ کیا کرتے ہیں 15 پہ کال چلاتے ہیں, اور 15 کی کال پہ پولیس آ جاتی ہے, ان کو اریسٹ کرتی ہے, اور اس شخص کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ہے اور اس طرح کے کام وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے. ابھی اس پہ FIR کٹ چکی ہے. لیکن ایسے بندوں کو ہم اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھائی کے مقصد کے لیے بھیجتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اور دیکھیں عثمان بھائی, میں یہاں پہ نا آپ کی توسط سے والدین کو ضرور بتاؤں گا کہ آج کل معاشرے میں 4-5 سال کے بچے کو اور بچی کو ماں اور بچے کو والدین ہر چیز کے بارے میں خود آگاہ کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی آپ کی بیڈ ٹچ کرتا ہے, آپ کے باڈی پارٹس کو بیڈ ٹچ کرتا ہے, تو آپ آ کے والدین کو بتائیں تاکہ وہ اس کے حوالے سے کچھ کریں. جبکہ ماں باپ شرماتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. بچے کو بتانا چاہیے پیرنٹس کو کہ آپ کے کہاں پہ کون سا بندہ ہاتھ لگائے, کہاں پہ نہ لگائے, یہ بچے کو سارا پتہ ہونا. دیکھیں آپ نے انڈیا میں ایک پروگرام دیکھا ہے جس میں عامر خان کتنا بڑا وہ بندہ ہے, وہ باقاعدہ بچوں کے پروگرام میں بیٹھتا ہے اور ان کو پورا بیڈ ٹچ گڈ ٹچ بتاتا ہے. بالکل ہے. اچھا, فوڈ پاپا علی شیخانی JDC کے ساتھ مل کے یہ فوڈ پانڈا کے مقابلے میں اپنا فوڈ پاپا لانچ کرتے ہیں, اور جو وہاں پہ کام کرنے کے خواہش مند ہیں جو بائک رائڈر والے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں 5-5 ہزار روپے ان سے سیکیورٹی لیتے ہیں. اب وہ کام اس طرح نہیں چلا, اپنی سیکیورٹی واپس مانگ رہے, تو یہ بہانے کر رہے ہیں. سر اصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک شخص ہے فیضان نامی, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ کام کرتا تھا. جب اس نے وہاں پہ اپنی سیکیورٹی پہلے ڈپازٹ کرائی, اس نے کہا جی, انہوں نے کہا جی کہ اس کے بغیر تمہیں جاب نہیں ملتی. اس نے 5,000 دے دیا. کچھ وجوہات کی وجہ سے جب اس نے وہ سیکیورٹی واپس لینی کی اور کام میرے خیال میں چھوڑنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا جی نہیں دیتے یا اس طرح کا. اس نے ایک پھر ویڈیو چلائی, ویڈیو کلپ میں یہ ساری اپنی داد رسی بیان کی. اس نے کہا جی علی شیخ ثانی اور ظفر عباس, جو کہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بڑا نام, جی JDC والے, ان کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جی آپ کا عملہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ سروسز وہ نہیں مہیا کر رہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا, اور لوگوں سے جو جاب کی مد میں کم و بیش 50 کروڑ روپیہ لے چکے ہیں. 50 کروڑ جی, جبکہ ان کی سروس زیرو ہے. تو یہ اگر حقیقت ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو چاہیے کہ ان حوالوں سے چیک اینڈ بیلنس رکھے, کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے اور لوگ خراب ہوں گے تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اب لاہور کے اندر بہت زیادہ دودھ ضائع کیا گیا ٹنوں کے حساب سے. جی,
تو یہاں پہ اتنا انلیگل دودھ بنتا ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پاؤڈر بنتا ہے, کیمیکل بنتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لاہور کے اندر یاسر شامی ایک فوڈ اتھارٹی کے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ 10 گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں جن میں سے دودھ پھینکا جا رہا ہوتا ہے, اور ان سے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں دودھ آپ پھینک رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دودھ نہیں ہے, یہ کیمیکل ہے جس کو محلول ملا کے دودھ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دودھ ہے, جبکہ یہ دودھ نہیں ہے بلکہ اس کو پینے سے لوگوں میں جگر کے امراض, دل کے امراض, پھیپھڑوں کے امراض اور اس طرح کی نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور اگر یہ بچے پیتے ہیں تو ان کے لیے یہ جان لیوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بتایا کہ 50 لاکھ لیٹر دودھ وہ ان دنوں میں ضائع کر چکے ہیں. 50 لاکھ لیٹر دودھ جو دودھ کے نام پہ کیمیکل ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کرتا, چلو یہ تو لاہور میں ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے, میں آپ کو اسی وساطت سے بات کروں گا کہ پنڈی اسلام آباد میں آپ صبح نماز کے بعد جائیں, مختلف ان کے ایریوں میں بے شمار لوگ گاڑیوں کے اوپر یہی کیمیکل ملا محلول, دودھ نہیں محلول, دکانوں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ان کو کون پوچھے گا؟ پھر اگر پوچھتے بھی تو یہ کیا کرتے ہیں, فوڈ اتھارٹی والے آتے ہیں تو ہلکا سا جرمانہ کرتے ہیں 50,000 لاکھ. کیا 50,000 لاکھ روپے جرمانہ کرنے سے لوگوں کی جو جان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے؟ ختم ہوتا ہے بالکل. سر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ایسی تمام دکانیں بند ہونی چاہیے اور ایسی تمام دکانوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے اور ان پہ پرچے دینے چاہیے اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو روکنا چاہیے. یہ ہمارا حکومت وقت سے سوال ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بھی ہم اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را یہ دودھ, کیونکہ یہ ہمارے بچے, معصوم بچے جو 1-2 سال کے وہ پیتے ہیں, گھروں میں چائے کے لیے استعمال ہوتا ہے, پھر گھروں میں اور بھی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں ان میں دودھ کا استعمال یا دہی کا استعمال لازم ہے. تو لیکن یہ جگر کی بیماریوں کا, دل کی بیماریوں کا, پھر پھیپھڑوں کی بہت ساری بیماریوں کا یہ موجب بن رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہم نے ایک ویڈیو دیکھی, کلپ وائرل ہوتا ہے اور بیریا ٹاؤن سیوک سینٹر فیز 4 کا, جس میں ایک کچھ خواتین مردوں کو گالیاں دی گئی ہوتی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ سر ہمیں جہاں تک پتہ چلا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے اندر جو مساج سینٹر ہیں ان کی کچھ عورتوں نے گاڑی میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی اور وہ وائرل کی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں, مردوں کو مخاطب کر کے گالیاں دیتی ہیں اور تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے, تم نے کیا پہلے بگاڑ لیا تھا. وہ تو بہت بےہودہ لینگویج استعمال کر رہی ہیں, لیکن میں آپ کو سمپل سلیس باتوں میں. اور پھر انہوں نے لوئی بیر کے تھانے کے SHO کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہوئے, ہم نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہوئے, اب وہ تم لوگوں کو ٹانگ دیں گے, وہ اب تم لوگوں کو فلانا کریں گے. یہ ہمارے اداروں کے لیے سوال ہے. کیوں سوالیہ نشان؟ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 15-20 دن پہلے آلریڈی تقریباً 3 تھانوں کی پولیس آئی تھی SP کی موجودگی میں, جنہوں نے بیریا ٹاؤن سیوک سینٹر کے اندر ریڈ کیا تھا اور انہی مساج سینٹروں کی عورتوں اور مردوں کو پکڑ کے لے کے بھی گئے تھے. لیکن آج ان کا یہ بیان دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے گٹھ چھوڑ اندر خانے ہوئے. بالکل یہ بات ہے, بالکل آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. اگر پہلے 100 لڑکیاں پکڑی گئی تھی, اب 200 لڑکیاں آ گئی ہیں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویڈز آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس کور کیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب معاشرے کے ہم اچھے اور برے پہلو پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو بھی کچھ نیا دیکھنے کو ملے, کچھ نیا سننے کو ملے. جن لوگوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوبارہ ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم پہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.